बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। उम्मीद करते हैं आप सब जहाँ कहीं भी होंगे खैर आफियत से होंगे। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे प्रोग्राम रूह करबला में। मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ैनब अस्करी और मेरे साथ है हमारी ख़ास मेहमान, हमारी आज की स्पीकर मोहतरमा सैयदा उम्मे फ़ातिमा जाफ़री। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। ममनून, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो नाज़रीन, इमाम अली अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जब तक एक इंसान के पास अक्ल ना हो उसने दरअसल ईमान ही नहीं लाया। तो एक आकिल इंसान का होना ज़रूरी है। ईमान का जो पहला क्राइटेरिया या बेसिक क्राइटेरिया है वो अक्ल है। तो आज हम बात करेंगे ईमान और निज़ाम अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम पे हमारी गेस्ट स्पीकर के साथ। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि हम ईमान की बात कर रहे हैं, तो आप हमें ईमान के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दें कि ईमान क्या है और ईमान की एक्चुअल हकीकत क्या है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। आज का जो टॉपिक है ईमान और निज़ाम अमीरुल मोमिनीन या मोमिन और निज़ाम अमीरुल मोमिनीन, ये रूही तौर पर मेरे बहुत नज़दीक है। और जिस तरह से इसका आगाज़ आपने अभी कहा कि, और मेरा ख़्याल है कि हर बाशऊर मोमिन के क़ल्ब के नज़दीक होना चाहिए ऐसा उन्वान किसी भी प्रोग्राम का या उसकी ज़िंदगी का। जी। तो हम अगर मसलन इस सिलसिले में ख़ुद कलाम अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम से ही तवज्जो लें, मदद लें, तो इमाम नहजुल बलागा के अंदर जो कि जनाब सैयद रज़ी की मुरतब करता किताब है, इमाम के तमाम उसमें सरमन्स मौजूद हैं, खुतबात हैं, खुतूत लेटर्स हैं, हैं बिल्कुल। और मौला की हिकमतें हैं। तो बड़ी ख़ूबसूरत एक हिकमत मौला की हिकमत नंबर 30 से मैंने लिया है कुछ मवाद अपने बोलने के लिए, कि मौला फरमाते हैं कि क़ाला अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम, अल ईमानु अला अर्बई दआमी अलाल बसीर वल यकीन वल अदल वल जिहाद वस्सब्र मिन्हा अला अर्बई शुअबिन अला शौक़ी व शफ़क़ी व ज़ुहदी व तरक़ुब। जी। कि इमाम अलैहिस्सलाम जो हैं वो अपने इस कलाम नूरानी नहजुल बलागा के तीसरे हिस्से की हिकमत में फरमा रहे हैं कि ईमान जो है, जैसे हमारा जो सवाल आपका है कि ईमान क्या है और उसकी हकीकत क्या है, तो इमाम फरमा रहे हैं कि ईमान के 4 रुकन हैं और 4 सुतून हैं। जो ईमान का जो पहला रुकन, अगर हम पहले देखें कि पहला हिस्सा ईमान के 4 रुकन हैं और 4 सुतून हैं। जो पहला रुकन मौला की ज़बान में अक़दस से हमारे तक आता है वो क्या? पहला ईमान का रुकन सब्र है। ईमान का दूसरा रुकन जो है वो यकीन है। जब कोई सब्र की मंजिल पे आता है वो यकीन की मंजिल पे पहुंचता है। तीसरा उसका रुकन अदल है और चौथा रुकन जिहाद है। उसके बाद फरमाते हैं कि इनमें से हर 4 अरकान, जो 4 अरकान बयान हुए हैं, इनके अपने अपने मज़ीद 4 आगे शोबे हैं। यकीन के 4 शोबे हैं, अदालत के अपने 4 शोबे हैं, जिहाद के भी 4 शोबे इरशाद फरमाए। तो जनाब ने इस हिकमत के आखिर में ईमान के मुकाबले में कुफ्र के अरकान भी ज़िक्र किए। जब हम नहजुल बलागा को पढ़ते हैं तो तब ये आगे हिकमत, उसके आखिर में मौला ने कुफ्र के अरकान भी बताए कि कुफ्र के किन अरकान पे और किन सुतूनों के ऊपर जो है वो इस्तवार होता है। अब हम देखते हैं कि ये जो ईमान क्या है, अगर हम वो चीज़ें जो खालिस्तन इलाही कलाम से वाबस्ता हैं या कलाम इमाम से वाबस्ता हैं, ख़ूबसूरती इंसान की अताअत की यही है, उसकी अबूदियत की यही है, कि उसकी अब्द होने की ख़ुसूसियत यही है कि वो उन्हीं चीज़ों से रुजू करे जहाँ जो असल मग़ज़ है उसका। तो जो इलाही कलाम कुरान में ईमान के लिए क्या क्या किन किन शराइत के ऊपर आयात ईमानी मौजूद हैं, और ख़ुद बाद में अमीरुल मोमिनीन जो कि मोमिनीन के अमीर हैं, उनके कलाम से हम इस्तिफ़ादा करें
کہ انہوں نے کس طریقے سے اس کو بیان کیا ہے. تو امام کے کلام مبارک کے مطابق جو ایمان ہے اس کے 4 ارکان اور 4 ستون ہیں، اور ہر 4 ارکان کے اپنے اپنے 4 شعبے ہیں. تو انشاءاللہ آگے ہم گفتگو میں اس پہ روشنی ڈالیں گے. بالکل. تو جب ہمیں ایمان کے ان ستونوں کے بارے میں پتہ چلے گا تو انسان کو اس چیز سے ایک خود شناسی ہو سکتی ہے کہ میرا ایمان جو ہے نا، کبھی انسان کہتے ہیں کہ میں کتنا پانی میں ہوں یا میں کتنا جو ہے نا ایمان پہ ہوں. اور اسی طرح سے آپ نے کہا کہ امام جو ہے اس کلام نورانی میں اپنے کفر کے بھی ستون و ارکان بیان کرتے ہیں، یعنی کہ اگر ان پہ بھی روشنی ڈالی جائے تو انسان کو یہ بھی پتہ چل سکتا ہے کہ کہیں وہ جو ہے راستے سے ہٹ تو نہیں گئے. بالکل. ہم اکثر کہتے ہیں مومن اور ایمان، یا ہم اکثر کہتے ہیں مسلمان اور مومن. تو یہ کیسے ڈفرینشیٹ ہوگا؟ کیا مسلمان کے پاس ایمان نہیں ہوتا؟ یعنی مسلمان اور مومن کے بیچ میں کیا ڈفرینس ہے؟ دیکھیں کہ مومن اور مسلمان کا جو فرق ہے کہ یہی جو میں نے اپنا سرنامہ کلام جو ہے اس آیت کو، اس حدیث کو قرار دیا کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے جو ایمان سے ریلیٹڈ جو حدیث ہے وہ بتائی، تو وہی قافلہ ایمان کے امیر جو ہیں، ایمان کی یہ تفسیر اور رہنمائی اپنی اس کو جب ایکسپینڈ ہوتی ہے حدیث، تو ہم اسے کیسے دیکھتے ہیں کہ ایمان کے مدعی تو بہت ہیں جو، اور ہمیشہ سے ہیں. ظاہر ہے خود جناب امیر المومنین کے زمانے میں بھی موجود تھے اور تب سے لے کے آج تک ہے موجود ہیں. اور خود قرآن کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات خدا نے خصوصی طور پہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کے آئے، یعنی کہ ان کو ایڈریس ایڈریس کیا ہے کہ وہ، یا بعض اوقات یہاں تک کہا کہ مسلمین میں سے مومنین کو مخاطب کر رہا ہے خدا. تو میں نے جیسے کہا کہ مدعی تو بہت ہیں کہ ہم مومنین ہیں، اپنے آپ کو مومن کہنے والے، لیکن حقیقت ایمان کیا ہے؟ آیا وہ حقیقت جو ہے وہ اس مومن کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے؟ بعض اوقات انسان ایمان اور مومن کے ہونے کے بارے میں گمان کر بیٹھتا ہے، جس انسان اور مومن کے ہونے کے بارے میں گمان کر بیٹھتا ہے، جس کی گواہی قرآن نے دی ہے کہ چند مقامات پہ خدا تعالیٰ فرما رہا ہے ان لوگوں کو مخاطب کر کے جو ایمان رکھنے کے دعوے دار ہیں، ایمان مومنین ہونے کے دعوے دار ہیں. کہتا ہے کہ جب بدو لیکن جو ہے وہ جب خدا پکار بھی رہا ہے ان لوگوں کو جو مدعی ہیں، اور پھر اور بعض کو جھٹلا رہا ہے اور ان کی تکذیب کر رہا ہے. قرآن جو ہے وہ ہمیں تکذیب کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ جیسے جب بدو عرب جو ہیں، دیہاتی جو وہاں اطراف مکہ میں ہوتے تھے، وہ جب آ کے کہتے تھے کہ ہم رسول خدا کی خدمت میں آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں یا ہم ایمان رکھتے ہیں تمہارے اوپر، تو قرآن آگے سے سورہ حجرات کے اندر خدا فرماتا ہے کہ یہ بدو عرب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں. ان کے جواب میں آیت نازل کرتا ہے خدا کہ اے رسول آپ انہیں کہہ دیں کہ تم مومن نہیں ہو، ٹھیک، کہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں. اب خود سورہ حجرات میں خدا یہ فرما رہا ہے کہ اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے، یہ آپ سے کہنے دعوے دار ہیں اس بات کے کہ یہ ایمان لا چکے ہیں، مگر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ نہیں تم ایمان نہیں لائے ہو سکتا ہے تم مسلمان ہو، تم یہ کہہ سکتے ہو کہ تم مسلمان ہو، کیونکہ تم نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، تم نے کلمہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، تو تم مسلمان تو ہو، لیکن تم ابھی ایمان کے دائرے میں داخل نہیں ہوئے ہو. تو ایمان کا جو دائرہ ہے وہ ابو مسلم ہونا آتا ہے. مسلمان ہونا بیس ہے آپ کا، توحید پہ ایمان ہونا، آپ کا نبوت پہ ایمان ہونا، یہ مسلمان ہونے کے لیے کرائٹیریا ہو سکتا ہے. یا اسی طرح معاد پہ ایمان ہونا بھی ضروری ہے جو انسان کو مسلمان ہونے کے دائرے میں لے آتا ہے، لیکن ایمان اس سے اوپر والی چیز ہے. بالکل. تو سورہ بقرہ کے آغاز میں ہی خدا ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگوں کو تقسیم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَا، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں. ان کے جواب میں خدا تعالیٰ نے فرمایا، ان کے جواب میں اللہ کیا فرما رہا ہے کہ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ صاحب ایمان نہیں ہیں.
سورہ بقرہ کی شروع کی آیات میں ہی یہ آیت ہے، شاید سورہ آیت نمبر 8 میں اللہ فرما رہا ہے کہ وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ صاحب ایمان نہیں ہیں. تو یہ مومن نہیں، جبکہ انہیں مومن ہونے کے بارے میں وہم ہو گیا ہے، گمان ہو گیا، اپنے آپ کو یہ ایسا گمان رکھتے ہیں کہ یہ ایمان لا چکے ہیں، مگر یہ ایمان ان کے اندر نہ تو ایمان کے ارکان دکھائی دیتے ہیں، نہ ایمان کے ستون پر ان کی زندگی استوار ہوئی تو ہے. ہم کہہ سکتے ہیں فالس کلیمنٹس جس طرح سے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ کہ مدعی ہے، صحیح نہیں ہے، حقیقی مدعی نہیں ہے. بالکل. تو اگر ایمان کی حقیقت جو ہے وہ انسان کو معلوم نہ ہو، جو کہ بعض اوقات نہیں ہوتی، آپ نہیں سمجھ سکتے کہ آپ کس لیول پہ ہیں. کس لیول پہ ہیں، تو انسان ایمان کی شبیہ کے کسی اور چیز کو ایمان سمجھ بیٹھتا ہے. ویسے تو ایمان کے بہت سارے ملتے جلتے چیزیں ہیں، لیکن وہ بہت ساری مشابہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جو زیادہ تر ایمان کا روپ دھار کے انسان کے پاس آتی ہیں. اب انسان کو الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. جیسے میں نے اپنی پہلے کی اس میں کہا کہ جو مومن ہے، مومن ہونے کا حق یہ ہے کہ انسان حالت بیداری میں رہے. اور وہ بیداری یہ نہیں ہے کہ ہم سو رہے تھے تو ہم بیدار ہوئے ہیں، نہیں، ہمارے شعور کو بیدار ہونا چاہیے کہ ہم کس ماحول میں، کس مقام پر ہیں، کس ماحول میں ہیں، کس حالت میں ہیں، اس وقت ہماری اولین ذمہ داری کیا ہے. اور جب ہم اپنی ہدف خلقت کے پیچھے رہیں گے، ہم ہدف منتخب امیر المومنین کے پیچھے رہیں گے کہ ہمارا امام ہم سے کیا چاہتا ہے، تو اس وقت ہم اپنے صحیح اپنے ایمان کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس لیول کے اوپر ہیں. جی. تو جیسے دو چیزوں سے انسان اپنے آپ کو ایگزامن کر سکتا ہے، ٹیسٹ کر سکتا ہے. ان میں سے ایک چیز، دو چیزیں اگر انسان کے پاس ہوں تو شاید وہ گمان کا شکار ہو سکتا ہے کہ میں جو ہوں بہت اہل ایمان میں سے ہوں. تو ایک تو ان میں سے ایک علم ہے. پہلی چیز، کوئی با علم شخص ہو تو وہ یہ سوچ سکتا ہے نا کہ میرے پاس اتنا سارا علم ہے. کے ساتھ غرور ضرور آتا ہے. بالکل. اور دوسرا یہ کہ ذہنیت یا ذہنی کیفیت، انسان کو بعض اوقات علم سے شبہ ہو جاتا ہے کہ میرے پاس تو بہت سارے مطالب ہیں، میں بہت سارے علوم سے واقف ہوں، تو شاید میں جو ہوں اب اس ایمان کے دائرے طبقے میں آ چکا ہوں کہ میں اہل ایمان میں شمار ہوتا ہوں. اور حالانکہ علم اور مطلب جو ہے، علم جو ہے وہ اور ایمان جو ہے وہ ایک الگ حقیقت کا نام ہے. اس طرح کبھی کچھ چیزوں کے بارے میں انسان کی ذہنیت بن جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو گمان کرنے لگتا ہے بعض اوقات اپنی ذہنیت کی، اپنی فکر کی وجہ سے کہ شاید میں جو ہوں نا بہت با ایمان ہوں، بہت ایسے اس میں آ چکا ہوں کہ بس مجھ سے زیادہ با ایمان انسان اب کوئی نہیں ہے. بالکل. تو اور اس لیے کہ جب لوگ رسول خدا کی بارگاہ میں آ کے اپنا ایمان پیش کرتے تھے کہ ہم مومن ہیں، اور یہ چیز ایسا نہیں ہے کہ ہم خود اس چیز کو ڈیفائن کر سکتے ہیں، میں کر سکتی ہوں یا آپ کر سکتے ہیں، نہیں، ہمیں اس کے لیے، جیسے میں نے آغاز میں کہا کہ ہمیں، اگر ہم مومنین ہیں، اگر ہم واقعی عبد خدا ہیں اور قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، رسول خدا پہ ایمان رکھتے ہیں، تو ہمارا پہلا وظیفہ یہ ہے کہ ہمیں زندگی کو سمجھنے کے لیے کتاب الہی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں کلام معصوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو کہ بہترین منشور کی صورت میں نہج البلاغہ ہمارے پاس موجود ہے. بالکل. تو اور یہ جیسے مثلا میں اور آپ اس کو نہیں تشخیص کر سکتے کہ ہاں فلاں جو ہے وہ با ایمان ہے یا فلاں نہیں ہے، نہیں، قرآن ہمیں کرائٹیریا دے رہا ہے. کیسے؟ کہا کہ جب رسول خدا کے پاس آتے تھے اور آ کے کلیم کرتے تھے کہ ہم مومن ہیں، تو انہیں یہ بتا دیا جاتا تھا کہ تم مومن نہیں ہو. اب وہ تو کلام وحی، مثلا وحی کی زبان تھی جو ان تک یہ بات پہنچاتی تھی. ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا کیونکہ تمہارے اندر ایمان کے آثار نظر نہیں آ رہے. تو یہ حکمت جو ہے مثلا ماشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو مدد کرتی ہے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں، ایمان کو انڈرسٹینڈ کرنے میں. اسی طرح مولا کے زمانے میں، جناب علی علیہ السلام کے زمانے میں، کوئی شخص جو ہے مولا سے اس نے سوال کیا کہ اسی ایمان سے متعلق ایمان کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. تو اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ جب ہمارے امام سامنے ہوں، ہم امام کے سامنے ہوں، تو کیا ہمارے پاس بھی اتنا خوبصورت، اتنا باذوق اور اتنا فکری کویسچن آ سکتا ہے؟ بالکل.
ہم تو بس اپنی زبان سے ایک کہتے ہیں نا کہ ایک لکلکہ کلیم کرتے زبان ہیں. ہے کہ ہم بس مولا کو چاہنے والے ہیں, امیر المومنین کے مومنین میں سے ہیں, اور مولا امیر المومنین ہے, اور ہم سے بڑا مومن کون ہے, کیونکہ ہم نے علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کیا, اور ہم بس صرف اس ایک چیز کے اوپر اپنے آپ کو رکھ کے مولا کا مومن ہونا تشخیص نہیں دے سکتے. نہیں, ہمیں اس سے آگے, کیونکہ ایسا سوال کریں کہ جس کے نتیجے میں میرے وقت کا امام مجھ پہ خزانہ کھول دے علم کا. بالکل اور ایسا ہی ہے. کتنی خوبصورت یہ فکر تھی کہ جب وہ سوال کرتا ہے تو مولا اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ ایمان کیا ہے یا اور علم اس کے کیا ہے. باوجود بھی جب امیر المومنین علیہ السلام کا جو زندگی کا ریگریٹ رہ جاتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ کہتے بھی ہے کہ جتنا میرے پاس منبع علم تھا اتنا مجھ سے کبھی کسی نے پوچھا نہیں, کسی نے مجھ سے جبکہ استفادہ اتنے نہیں کیا. امپورٹنٹ کویشچنز بھی پوچھے گئے ہیں امیر المومنین علیہ السلام سے. تو یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی. امام صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مومن کی کیا کوالٹیز ہونی چاہیے, تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مومن کو اگر آزمانا ہو تو 3 جگہوں پہ اسے آزمائیں. آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ وہ جب اذان ہوتی ہے تب کیا کر رہا ہے. اگر وہ نماز کی تیاری کر رہا ہے تو وہ مومنین میں سے ہے, اگر نہیں کسی اور کام میں مشغول ہے تو یقیناً وہ مومنین میں سے نہیں ہے. دوسرا, تب آپ دیکھیے یہ لوگوں کے رازوں کے ساتھ کیا کرتا ہے. اگر اس نے لوگوں کے راز جو ہے وہ رکھے, راز ہی انہیں بنا کے رکھا, تو یہ یقیناً اہل ایمان ہے. اگر نہیں تو اگر اس نے لوگوں کے رازوں کو فاش کر دیا تو اس کے مومن ہونے پہ آپ کو شک کرنا چاہیے. اور تیسرا یہ کہ آپ دیکھیے یہ لوگوں کی مدد کس طرح کرتا ہے. یہ جب لوگوں کی مدد کرتا ہے کیا یہ لوگوں کو جتاتا ہے اس کے بعد, یا اس کے بعد جو ہے اسے اس بات کو بھی چھپا دیتا ہے. تو یہ ہو گیا امام صادق علیہ السلام نے ہم نے کیسے گائیڈ کیا کہ ایک مومن کیا ہے. میں چاہوں گی امام صادق علیہ السلام کے جد امیر المومنین علیہ السلام کے ایکسپلینیشن میں جب انہوں نے اس بات کا جواب دیا کہ ایک مومن کیسا ہونا چاہیے, تو میں چاہوں گی آپ وہ کوالٹیز بتائیں کہ ایک مومن کیسا ہونا چاہیے امام علی علیہ السلام کی نظر میں. بالکل, جیسے دیکھیں میں نے ابھی ہم لوگ اس پہ بات ابھی کر رہے تھے کہ جب کوئی سوال کرنے والا امام سے سوال کرتا, اور ابھی آپ نے کہا کہ مولا نے اس بات پہ حسرت کا اظہار کیا کہ جتنا علم میرے پاس تھا, جتنا میں جانتا تھا, اتنا کسی نے کبھی مجھ سے پوچھا نہیں. استفادہ نہیں کیا, مجھ سے کبھی سوال نہیں کیا, اور اگر سوال بھی ہوتے تھے تو وہ انتہائی کم درجہ اور اپنی انتہائی اس کم لیول سطح والے کے نہیں سوال ہوتے ہوتے تھے. تو انفارچونیٹلی وہ کہتے ہیں نا کہ سوال میں آپ کی پوری ذہانت چھپی ہوئی ہوتی ہے آپ کے کویشچن کے اندر. تو آج جب ہم ایمان کی جو تفسیر اور تشریح دیکھنا اگر ہم چاہیں, یا مومن کی تفسیر اور تشریح دیکھنا چاہیں, تو یقیناً آج ہمارے گھروں کے اندر نہج البلاغہ موجود ہے. کتاب امیر المومنین, کلام امیر المومنین علی علیہ السلام جو ہے وہ ہمارے گھروں میں یقیناً تمام مومنین کے گھروں میں موجود ہے. تو اگر ہمارے پاس ہم اتنی ظاہر ہے توفیق نہیں رکھتے کہ ہم ڈائریکٹ امام سے کویسچن کر سکیں, کم سے کم اس کتاب سے رجوع کر سکتے ہیں, اس کتاب کا مطالعہ بالکل اس انداز میں کر سکتے ہیں جیسے ہم اپنی گفتگو کر رہے ہیں امام سے. ہاں, جیسے ہم اپنے امام سے واقعاً, اور آپ جب اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو انتہائی لطف اور کیف کی کیفیت ہوتی ہے کہ آپ کو, اور اس وقت واقعاً دل جو ہے وہ بے قرار ہوتا ہے, اور دل چاہتا ہے کہ کاش کہ میں واقعاً اپنے امام سے یہ کویسچنز کرتا. صرف میں اس کو اس وقت پڑھ سکتا ہوں, اور سلام ہے ان ہستیوں کے اوپر جو اپنی اولادوں کو اتنا شعور دے کے جاتے ہیں کہ وہ واقعاً کلام الہی سے اور کلام معصومین سے اپنے آپ کو, اپنی زندگیوں کو مزین کر سکیں جی انشاءاللہ. بالکل. تو امام جو فرماتے ہیں, امام دیکھیں جن لوگوں کے امیر ہیں ان مومنین کے لیے اپنی صفات بھی بتا رہے ہیں کہ کیا تم ایسا کرو کہ تم جو ہو امامت کی سرپرستی اور سربراہی جو ہے وہ تمہیں میسر ہو سکے. صرف تمہاری زبان لکلکہ زبان نہیں ہونا چاہیے کہ علی مومنین کے امیر ہیں اور یہ, اور جب دیکھیں جب ہمارا وہ وقت آئے کہ خدا نہ کرے کہ کبھی ایسا وقت انسان کے اوپر آئے کہ وہ جس چیز کا دعوے دار ہے وہاں سے وہ دل اس کا ٹوٹ جائے اور محروم رہ جائے. نہیں, اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھالنے کی ہر وقت ہر لمحہ کوشش ہونی چاہیے کہ
آیا میرے اس عمل سے میرے وقت کا امام راضی ہوگا، کیونکہ ہم امام کی شخصیت کی اس میں اپنے وقت کے امام کے لیے حتماً بات کریں گے کہ ہم کوئی بھی عمل کر رہے ہیں دن میں، وہ امام جو میرے لیے دن میں ایک دن میں 90 ٹائمز میرے لیے دعا کرتے ہیں، 90 بار وہ مجھ پہ نظر کرتے ہیں، تو اس سے زیادہ میری خوش بختی اور کیا ہوگی؟ تو مجھے اپنے، اگر میں علی کی ولایت کا اقرار کرنے والا انسان ہوں، اگر میں علی کی ولایت پہ ایمان رکھنے والا انسان ہوں، تو مجھ میں حتماً وہ کوالٹیز ہونی چاہیے. اور جیسا کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھیں کہ وہ میرے اور آپ کے نزدیک ہم جو ہیں جو اس کو سمجھتے ہیں اور واقعاً کلام رسول خدا سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں اور صحیح احادیث سے جو ہے اپنے فکر کو بیدار کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ امام کی شخصیت سے بہترین طریقے سے واقف ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کوشش میں مصروف ہے نا. بالکل. تو جب جناب رسول خدا ظاہری طور پہ جو خلافت مولا کو ملتی ہے وہ تو چوتھی خلافت مل رہی ہے، لیکن امام تو اس وقت بھی امیر ہیں جب وہ جناب رسول خدا کے ساتھ ہیں، اور مولا نے جب ان کا اعلان کر دیا من باقاعدہ کنت غدیر مولا کے ممبر، فحاز ہاں، علی مولا. تو اس وقت کے بعد سے تو ایک فریضہ اول بن گیا نا کہ پھر آپ کو زندگی مطیع علی ابن ابی طالب ہو کے گزارنی چاہیے. بالکل. امیر المومنین، وہ فرسٹ امام کا جو ہے، پہلے امام کا اعلان ہوا. تو اور امام علی کے جملات بہت ایسے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ میں غربال کروں گا تمہارا نا، تمہیں جس سے سیو سے چھلنی سے چھانا جاتا ہے، اس طرح سے میں اپنے مومنوں کو جو ہے میں چھانٹ جیسے، نکالوں گا. ہاں، اور بالکل. جیسے امام نے خلافت اور حکومت دنیاوی سنبھالی تھی، اس وقت مولا نے ایک خطبہ بیان کیا اور اس میں کہا کہ میں اپنے ساتھ یہ جو میں جو آیا ہوں اس وقت اس کے اوپر ظاہری خلافت کی کرسی پر، میں اپنے ساتھ دین کا غربال لے کر آیا ہوں، جسے ہم لوگ اپنی زبان میں مثلا چھلنی سے چھانے میجرمنٹ. جانا، بالکل. یا اس کو یہ کس طرح سے بیان کیا جائے کہ شرائط کہہ لیں یا سمجھ لیں کہ فلٹر سے گزرنا، ایک بالکل. اپنے آپ کو اس پروسیجر سے گزارنا کہ اس کے بعد آپ پاک و طاہر ہو جائیں گے. بالکل. تو مولا فرماتے ہیں کہ اس میں آلودگی رک جائے گی اور پاکیزگی جو ہے وہ اس سے گزر جائے گی. تو بالکل. تمہاری زبانوں پہ جو دعوے ہیں اس وقت، جو مجھے لے کر دعوے تم کر رہے ہو، میں تمہیں اس پہ چھوڑوں گا نہیں، میں تمہیں اس پہ آزماؤں گا. کیا بات ہے. دوبارہ امیر المومنین علیہ السلام کی بات کو کنٹینیو کریں گے آگے اور مزید جانیں گے. میں نہیں چاہ رہی کہ امیر المومنین علیہ السلام کی بات ہو اور اسے انٹرپٹ ہم کریں کہیں پہ، اس لیے ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور لوٹتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.
ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے پروگرام روح کربلا اور میرے ساتھ ہے محترمہ سیدہ ام فاطمہ جعفری, ہماری گیسٹ اسپیکر, جو آج ہمارے ساتھ بات کر رہی ہیں مومنین اور نظام امیر المومنین علیہ السلام پہ. میں نے آپ سے سوال کیا تھا, یہ تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام کے مطابق مومنین میں کیا صفات ہونی چاہیے, لیکن اس سے پہلے آپ ایک مقدمہ ہمارے لیے بیان کر رہی تھی اور اس کے بعد ہم چلیں گے صفات کی اور. تو ہم اسی پہ بات کر رہے تھے کہ دیکھیں جب امام جو ہیں ظاہری خلافت کو قبول کرتے ہیں تو امام نے یہ بہت اپنا ایک کلیئر جو بالکل اسی طرح سے اتنی خوبصورتی ہے اس کلام کے اندر, اس ذکر کے اندر ماشاءاللہ, کہ وہ آتا چلا جاتا ہے آپ کے ذہن میں کہ علی وہ امام ہیں جنہوں نے دنیا میں جب آنکھ کھولی اور جناب رسول خدا کے چہرہ مبارک کی زیارت کی تو اس وقت مولا نے کہا کہ آپ, جب جناب رسول خدا نے ان سے فرمایا کہ آپ توریت سے سنائیں گے, انجیل سنائیں گے, زبور سنائیں گے, یا آپ قرآن سنائیں گے, تو مولا نے انتخاب کیا اس وقت اس کم سنی اس نومولودی حالت میں, اور آپ نے سورہ مومنون کی تلاوت فرمائی. اور سورہ مومنون کی جو اولین آیات جیسے وہ شروع ہوتی ہیں وہ ایک پورا منشور ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر مومنین جو ہیں, مومن ہونے کا حق یہ ہے کہ آپ سورہ مومنون جو ہے اس کی کثرت سے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے, کیونکہ اس میں جو جس طرح سے وہ شروع ہوتی ہے کہ فلاح پا گئے مومنین, اول بشارت دیتے ہیں امام, اور اس کے بعد پھر اپنے منشور دیتے چلے جاتے ہیں کہ جس نے یہ نیک کام انجام دیا, جس نے یہ نیک کام انجام دیا. اسی طرح سے ظاہری خلافت کے منبر پر بیٹھتے ہی علی علیہ السلام نے اپنا منشور کیا دیا. یہ نہیں کہا کہ میں جو جس طرح پہلے چل رہا تھا نظام خلافت تم لوگوں نے 25 برس چلایا ہے اسی کو میں کنٹینیو کروں گا, نہیں. امام نے کہا کہ میں اپنے ساتھ دین کا غربال لے کے آیا ہوں, میں تم لوگوں کو تمہارے کہے پر آزماؤں گا, جو تم دعوے دار ہو جس چیز کے, اور جس چیز پہ تم اس وقت حتماً میری بیعت چاہتے تھے اور تم نے میری بیعت کی ہے اور تم نے مجھے لائے ہو اس ظاہری اس کے خلافت میں, تو تم تیار ہو جاؤ آزمائے جانے کے لیے. میں تمہیں, اور امام نے یہ کلیئر کر دیا کہ آئی ایم ناٹ فرام یو, آئی ایم ناٹ سلیکٹڈ فرام یو, لائک مجھے اللہ نے منتخب کیا, میں اللہ کی طرف سے بنایا گیا حاکم ہوں, تو میں منشور بھی خداوندی منشور ہوگا میرا, الہی منشور ہوگا میرا, اور وہی الہی منشور کے ذریعے میں تمہیں تمہاری زبانوں کے کہے پر آزماؤں گا. تو میں تمہارے بلبوتے پر تو آیا نہیں ہوں, میں تو خدا کی طرف سے منتخب کردہ ہوں, تو جو میرا جیسے میں منتخب جس کی طرف سے کیا گیا ہوں اسی کا منشور میں تمہاری زندگیوں کے اندر دیکھنا چاہتا ہوں, اور اسی پر تم لوگ جو ہو وہ چھانے جاؤ گے. تو آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے امام کے دور سے لے کے آج تک کا جو دور ہے اس کے اندر ہر امام کی جو زندگی تھی وہ اسی منشور کے اوپر قائم تھی. اور جب ہم اماموں نے دیکھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ تو ابھی تک متوجہ ہی نہیں ہوئے کہ ان کے لیے الہی جو پیغام ہے, جو اللہ کی طرف سے ان کو زندگی, ان کی خلقت کا جو ایک ہدف دیا گیا ہے, جو ان کی زندگی گزارنے کا جو ایک منشور ان کے حوالے کیا گیا, وہ اس سے کہ لوگ ابھی بھی نظر چرائے ہوئے ہیں, بالکل ابھی تک اس تک پہنچ ہی نہیں سکے ہیں. تو ہر امام نے اپنے اپنے مقام پر کوشش بھرپور کی, مگر اس انداز میں جو ہے ظاہری خلافت کو نہیں وہ کر سکے, برپا نہیں کر سکے اس چیز کو, کیونکہ انسان انہیں وہاں پر اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آئے, مومنین اپنی ذمہ داری کو چھوڑتے ہوئے نظر آئے, کہ مومنین اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہے, تیار ہی نہیں ہے. تو ورنہ امام علی علیہ السلام کی جانب سے تو یہ کلیئر تھا, اور جو پہلے امام کی بات ہے وہی ہمارے 11 باقی اماموں کی بات ہے, اور جو میرے آج کے پردہ غیبت میں جو یوسف زہرا سلام اللہ علیہ موجود ہیں ان کی بھی یہی بات ہے کہ ہماری نظروں سے کیوں دور ہیں, ہماری نظریں انہیں دیکھنے سے کیوں عاجز ہیں, کیونکہ وہ ہمیں جانتے ہیں, ہمیں پہچانتے ہیں کہ ہم ابھی تک اس مقام پر نہیں آ سکے کہ اپنے
اپنے منصب کو, اپنی ذمہ داری کو سمجھ سکیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو اب اتنے خوبصورت مقدمے کے بعد ہم بڑھتے ہیں انہی صفات کی اور, کیونکہ سارے مومنین یقیناً دیکھنے والے جو ہے بے قرار ہوں گے یہ جاننے کے لیے کہ کیا ہم اس لسٹ میں آتے ہیں جنہیں امیر المؤمنین علیہ السلام نے اہل ایمان کہا. دیکھیں, پہلی بات یہ کہ انسان جو ہے جب وہ کسی کو منتخب کرتا ہے, انسان ایک عام اس کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ کسی کو منتخب کرتا ہے تو اپنے اس کی زندگی سے جڑے ہوئے معاملات اس شخص سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. وہ چاہتا ہے کہ جیسی زندگی میں گزارنا چاہتا ہوں شاید یہ مجھے اس چیز کی اجازت دے, اسی لیے میں اس کو منتخب کر رہا ہوں. اسی لیے جو اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر آئے گا, رہنما آئے گا, سید آئے گا, سردار آئے گا, خدا قرآن کے اندر صریحاً فرما رہا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں کہ قیامت کا دن وہ ہوگا جب ہم گروہ انسانی کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے. تو اب جب قرآن تو ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پیشوا کے ساتھ بلائیں گے, ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے, تو تم نے کس امام کو منتخب کیا ہے؟ اور اگر تم نے کسی امام کو منتخب کیا, اب دیکھیں کہ کوئی بھی ہو منتخب کرنے والا, چاہے وہ کافر ہو, فاسق ہو, مومن ہو, اسے اسی کے ساتھ ان اٹھایا کے لیے جائے گا. فرق نہیں کرتا. یعنی کہ دیکھیں نا, جو آمریت کو پسند کرنے والا انسان ہوگا وہ اسی طرح کے اپنے رہنماؤں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. بالکل جو شہنشاہیت کو پسند کرنے والا ہوگا, بادشاہی نظام کا چاہنے والا ہوگا, وہ انہی بادشاہوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. بالکل ایسا اور ہی ہے. جو لوگ جمہوریت, جو آج کا دور ہے جس کو وہ سو کالڈ ہم لوگ کہتے ہیں, اگر ہم اس کے اوپر کھل کے بات کریں تو وہ اسی طرح کے رہنماؤں کے ساتھ اٹھایا جائے گا, وہ اسی طرز فکر کے لوگوں کے ساتھ رہے گا, انہی کے پیچھے اس کو آواز دی جائے گی. لیکن جو اللہ کا پاکیزہ نظام امامت ہے, جو اللہ کی جانب سے ہمارے تک آیا ہے, جس کے اندر میں نے صریحاً بتا دیا کہ امام علی علیہ السلام جیسی ہستی جو ہے, حسین ابن علی کے بابا ہیں, وہ ہمیں اول سے آخر تک ہر امام کا منشور الہی منشور نظر آ رہا ہے. مولا دنیا میں تشریف لاتے ہیں, جن آیات الہی کی تلاوت کرتے ہیں وہ کلن ایک منشور ہے علی علیہ السلام کی طرف سے کہ میرے جو چاہنے والے ہیں, جو میرے مومنین ہیں, جو میری ولایت پہ ایمان رکھتے ہیں, جو میرے رسول کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں, وہ انہیں ایسا ہونا چاہیے. تو ہم اس پیمانے پر اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں. یہ پیمانہ علی ابن ابی طالب کا منتخب کردہ پیمانہ ہے ہمارے لیے. اگر ہم خود کو پرکھنا چاہیں اس الہی نظام کے اندر جو اللہ کی جانب سے ہمارے تک آیا ہے, اس میں کسی فاسق اور مومن کو اللہ برابر نہیں کر رہا, بلکہ وہ قرآن میں صریحاً فرما رہا ہے. کیا فرماتا ہے کہ سورہ سجدہ کی جو آیت ہے کہ کیا مومن اور فاسق ایک جیسے ہیں؟ یہ تمہارا خیال ہے, تم خیال کرتے ہو کہ ہر جو اس پہ بیٹھنے والا ہے, ایک ٹیبل پہ بیٹھنے والا وہ ایک جیسا ہے, یا ایک نشست میں بیٹھنے والا ایک جیسا ہے. نہیں, قرآن نے جو قانون دیا ہے وہ یہ کہ مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے. یہ تم گمان کرتے ہو, تمہارا گمان ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دونوں برابر نہیں ہیں, ان کے اندر فرق ہے. تو اسی لیے جناب علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں دینی غربال سے گزاروں گا, میں تمہیں اس پیمانے پہ پرکھوں گا جس پیمانے پر اللہ نے مجھے امام تمہارا منتخب کیا. بالکل تو ایسا ہی. اور دیکھیں کہ اور اس پرکھے جانے میں, اس پیمانے پر پورا اترنے کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ مومن اس میں سے گزر تو جاتا ہے, جبکہ فاسق اور فاجر جو ہے وہ رک جاتا ہے. اور یہ ہمیں کس طرح سے نظر آتا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے مخالفوں کو نہیں بلکہ اپنے انہی بیعت کرنے والوں کو, جو امام کو لے کے آتے ہیں, جو امام کے پیچھے رہے کہ نہیں آپ اس وقت ولایت کو قبول کر لیں, اس وقت ہمیں آپ کی سخت ضرورت ہے, امام نے انہی لوگوں کو جو ہے پرکھا. اور اس میں جو سب سے پہلے رک جانے والا اس چھلنی میں سے اس وقت جو رکا جو گروہ, وہ کون سا گروہ تھا؟ وہ گروہ جمل تھا, جو جنگ جمل کے اندر علی علیہ السلام کے مقابلے پہ آیا. انہوں نے سب نے امام علی علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی, مگر عین وقت پہ وہ اس
اس باریک لائن کو پرکھنے سے قاصر ہو گئے کہ ہم نے کن شرائط کے اوپر جو ہے علی علیہ السلام کی بیعت جو ہے وہ قبول کی ہے. وہ بھول گئے وہ اس چیز کو، اور وہ علی کے مقابلے پہ آ کے کھڑے ہو گئے. وہ اس وقت انہوں نے اپنی بصیرت کا جو ہے وہ نہیں لیا، اس سے کام نہیں لیا. وہ بس اپنے اور کیونکہ گزارنے والا خود امیر المومنین ہے، تو وہاں پہ کوئی عام چیز تو نہیں جائے گی نا. تو اس میں جب آپ پرکھے گئے، کبھی مالی لحاظ سے پرکھے جاتے ہیں، کبھی آپ رشتوں کے لحاظ سے پرکھے جاتے ہیں، کبھی آپ کسی وہاں پہ آپ کا ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے. ایمان کے وہ جو 4 ارکان مولا بتا رہے ہیں کہ پہلا صبر ہے، اس کے بعد یقین کی منزل. آپ کا یقین کتنا عالی ہونا چاہیے، کتنا پختہ ہونا چاہیے. اور پھر کیا کیا، اپنا ایک الگ لشکر بنایا، امام کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. اور اس کے بعد جو ہمیں دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی شخصیات کے مقابلے میں آنے کے باوجود مولا نے وہ والا جو آپ کا غربال ہے، اپنا جو فلٹر ہے، مولا نے وہ نہیں ہٹایا. ایسا نہیں ہے کہ جب مولا نے دیکھا کہ اچھا یہ تو جمل ہو گئی اس طرح، تو یہ مثلا چھٹتے چلے جائیں گے. جیسے ہم آج پارٹی کہتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی خاص پارٹی ہوتی ہے، کوئی خاص کانٹیکٹ ہوتا ہے، اسے یوز کرتا ہے. تو یہاں پہ امیر المومنین سب کو چھان رہے ہیں. اور مولا نے یہ نہیں تو کیا کہ اگر اس میں بڑے بڑے سارے ایک طرف ہو گئے ہیں تو میں اب اس کو چھوڑ دوں اور میں اس چیز کو نہ کروں. نہیں، وہ وقت کا امام ہے، ان کی جو گہری نظر ہے وہ جانتی ہے، وہ ان کو اندر تک جانتی ہے، ہمیں اندر تک جانتے ہیں ہمارے امام. تو اسی لیے کہا کہ ایک لمحہ خدا نہیں چاہتا، جیسے خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ تم چھوٹے سے چھوٹا عمل کرو گے تو تم اس شر کرو گے تو تم اس کا بھی اجر پالو گے، تم چھوٹے سے چھوٹی نیکی کرو گے اس کا اجر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور اس کے نبی کی، اس کے امام کی نظر ہم سے ایک لہجے کی غفلت نہیں کرتی. تو پھر مجھے کیسے اجازت ہے کہ میں بندہ خدا ہونے کا دعوے دار ہوں، میں علی کا حبدار ہونے کا دعوے دار ہوں، میں نبی رسالت کا پیروکار ہونے کا دعوے دار ہوں، اور اس کے بعد میں غفلت میں زندگی گزاروں؟ نہیں، مجھے بہت بیداری کی، بہت شعور کی، بہت توجہ کی ضرورت ہے. میرا تمرکز فقط یہ الہی اور بندگان الہی جو مجھے منشور زندگی دے رہے ہیں اس پر ہونی چاہیے. اور اس کے بعد دیکھیں کہ مولا نے یہ پھر باقی جو ہیں اسی طرح جو بہت بڑی ایک تعداد چھوٹ گئی اس وقت، جمل میں موجود نہ رہ سکی. اور اس کے بعد یہ تعداد ہمیں صفین میں امام علی سے جدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کتنے لوگ تھے صفین کے اندر، اور اس کے بعد وہ 12,000 کا لشکر الگ ہوا اور خوارج کی شکل میں امام علیہ السلام کے مقابلے پر کھڑا ہو گیا. تو علی علیہ السلام نے اپنی پوری دور حکومت کے اندر وہ جو دینی غربال تھا مولا نے وہ نہیں ہٹایا. کہا میں تمہیں چھانوں گا، میں خدا کے پیمانے پر، خدا کے قانون کے جو پیمانے ہیں ان کے اوپر تمہیں پرکھوں گا. اور مولا نے وہ اپنی جتنا بھی مولا کا دور حکومت ہے اس کے اندر اس چیز کو نہیں جدا کیا، نہیں ہٹایا. اور اسی طرح خود امام علیہ السلام کا دور ہو یا آپ کے اولاد میں سے کسی کا دور ہو یا آج تک امام زمان علیہ السلام، یہ جو ایک چیز ہے نا کہ ہمیں پرکھا جائے گا، ہمیں تولا جائے گا، ہمیں ناپا جائے گا، یہ آج تک موجود ہے. اور ہمیشہ امامت کے نظام میں یہ چیز موجود رہے گی اور اسے کبھی بھی نہیں ہٹایا جائے گا. کیونکہ اگر اس کو ہٹا لیا جائے گا تو پھر فرق ختم ہو جائے گا نا، پھر تو کوئی جیسے گیہوں اور گھن میں سے بھی فرق ختم ہو جائے گا. تو مومن اور فاسق کو جدا کر کے ان کی صفیں جو ہیں وہ الگ کر دیں گے. مولا فرماتے ہیں کہ میں تمہیں غربال سے گزاروں گا، بلاؤں میں اور آزمائشوں میں ڈالوں گا. اسی لیے اتنے خوبصورت کلمات ہیں الحمدللہ رب العالمین کہ خدا ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم واقعاً اپنے آپ کو اس مقام پر لا سکیں کہ ہم اس آزمائش سے گزریں اور ہمارے لبوں پر شکرن للہ ہو، اپنے اماموں کی طرح اپنے اماموں کی زندگیاں نظر میں رہیں اور ان کے فرامین نظر میں رہیں. کہ مولا چوتھے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی یہ ارادہ کر لے تم میں سے کہ وہ
ہمارا سچا شیعہ بننے کا ارادہ کر لے، ہمارے صحیح مومن پیروکار ہونے کا ارادہ کر لے، تو آمادہ ہو جائے کس چیز کے لیے کہ آزمائشوں کے لیے، کیونکہ اس کی جانب آزمائشیں اور بلائیں اس انداز میں سے دریا نشیب کی طرف آتا ہے. تو یہ اور یہ مولا فرمانے کہ میں تمہیں اور تم ڈالوں گا، اور اگر تم اس میں سے ان بلاؤں اور آزمائشوں میں جانے کے بعد اگر تم اس میں سرخرو نکلے، اگر تم اس میں سے سرخرو نکلے تو میری امامت کے قابل ہو. جس کے ساتھ تمہاری مناسبت ہے تم اسے اپنا امام بنا لو، جبکہ اس صورت میں تمہارا امام نہیں ہو سکتا. تم صرف فقط اسی پیمانے کے اوپر میرے مومن ہو سکتے ہو، مجھے امام کہنے کے دعوے دار رہ سکتے ہو جب تم میرے دیے ہوئے آزمائش سے سرخرو نکل آؤ، شکر کی کیفیت میں باہر آؤ. تو امام کی جانب سے تو یہ ماشاءاللہ کوئی چیز ہڈن ہے ہی نہیں. علی کی راست گوئی، علی علیہ السلام کی عدالت، یہ دو چیزیں مثلا کہتے ہیں کہ وہ کیا امام ہیں، کیا ماشاءاللہ بلندی ہے، کیا خوبصورتی ہے امام کی شخصیت کی، کہ دنیا سے جاتے ہیں تو دشمن بھی کہتا ہے کہ علی کی عدالت نے اسے قتل کروا دیا. تو یہ الہی شخصیات ہیں، یہ الہی منبع ہیں، یہ الہی امام ہیں، یہ الہی پیشواں ہیں. انہیں ہم اگر ہم سید و سردار مانتے ہیں تو ہمیں بھی ان منشور کو، اس منشور کو اور اس الہی کلام کو اپنا طرز زندگی بنانا پڑے گا تاکہ ہم انشاءاللہ ان کے مومنین کہلوا سکیں. انشاءاللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے اور اتنی خوبصورت گفتگو کے لیے. اور جس طرح سے نے پروگرام کے آغاز میں ہی کہا کہ مولا اپنی حکمت میں فرماتے ہیں کہ ایمان کے اپنے ارکان ہوتے ہیں، اس کے اپنے ستون ہوتے ہیں، انہیں بیان کرتے ہیں. اور پہلا ہی جو آپ نے کہا صبر، تو اللہ تعالیٰ بھی بارہا ہمیں قرآن کریم میں توصیہ کرتے ہیں کہ ہم صبر کریں. ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور صبر صرف مصیبتوں میں نہیں ہوتا، صبر کبھی کبھار ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم کوئی دنیاوی کام کرے. دنیاوی کام سارے جو ہے وہ جس طرح سے ہمارا امیر المومنین علیہ السلام چھان رہے ہیں، شاید اس چھانے میں سے ہم نکل نہ پائے، تو وہاں پہ صبر کی ضرورت ہوتی ہے. کبھی ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم کوئی پرٹیکولر کام کریں لیکن وہ ہماری دین کی گائیڈ لائنز کے خلاف ہوتا ہے، وہاں پہ صبر کی ضرورت ہوتی ہے. اور ہر خوشی غم میں، زندگی کے ہر پہلو میں صبر کی ضرورت ہوتی ہے. اور باقی کے جو ایمان کے ارکان ہیں ان پہ بھی ہم روشنی ڈالیں گے آئندہ آنے والے پروگرامز میں. تب تک کے لیے مجھے میری پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.